रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये इधर से मिलता है, ये इधर से करो हो जाएगा। ये इसको बस हल्का सा करो वो हो जाएगा सर। पारा नंबर 20 में सूरह कसस है, वो आप लोग निकाल लें। हम लोगों ने आज इंशाल्लाह ताला जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या पढ़ना है, उनकी सारी स्टोरी इंशाल्लाह ताला हमने पढ़नी। तो कोशिश करें कि अब आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें ताकि हम लोग अपना जो काम है वो स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी 10-15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सूरह कसस पारा नंबर 20 में आपको ये मिल जाएगी, सब लोग निकाल लें। पारा नंबर 20 सूरह कसस। इस साइड पे जो कुरान पाक है ना वो ज़्यादा अवेलेबल करवाओ, उस साइड पे ये कि चलो ये मल्टीमीडिया चल भी जाएगा ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा देखने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोआ सीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तोआ सीन मीम ये किताब मुबीन की आयात है। नतलु अलैका मिन नबाइ मूसा व फ़िरौन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। हम मूसा और फ़िरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं ऐसे लोगों के फ़ायदे के लिए जो ईमान लाए। कल हम लोगों ने जब सूरह फातिहा और सूरह बकरा पढ़ी थी तो हम लोगों ने सूरह फातिहा में एक दुआ मांगी थी, अगर आप लोगों को याद हो वो क्या दुआ थी? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि अल्लाह हमें उन लोगों जैसा बना जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि उन लोगों जैसा जिन पर तेरा गज़ब हुआ है या जो लोग गुमराह हो गए। अब जब हमने कल दुआ मांगी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो सहाबा हैं, वो अंबिया किराम हैं, और उन्हीं में से आज हम एक हस्ती को पढ़ेंगे। और वो जो नबी हैं वो अल्लाह के वसल्लम के जो मतलब कि अल्लाह ताला के मोस्ट फेवरेट अंबिया में से एक नबी है। यानी आप देखिए कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, बार बार आपको जिक्र आएगा। आप एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते दरमियान में अचानक आपको नजर आएगा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, अचानक फिर जिक्र, यानी अल्लाह ने बार बार उनका जिक्र किया। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला यही बात कह रहे हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो फ़िरौन का वाक़या उसमें फ़ायदा है किन लोगों के लिए? जो लोग ईमान लाएँ, जो लोग ईमान ला के जस्तजू में हैं कि भाई हम लोगों ने मुत्तकी लोगों में शामिल होना है, हम लोगों ने सीधे रास्ते पे जो है चलना है। और ये जो सीधा रास्ता है ये सारी उम्र का रास्ता है, ये एक दिन का, ये 2 दिन की बात नहीं है, ये उम्र भर की बात है कि आपने सीधे रास्ते पे चलते जाना यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। ये सीधा रास्ता है। अब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाक़या ये है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की। सबके पास कुरान पाक है, अगर नहीं भी है इंशाल्लाह ताला कोशिश करें, मल्टीमीडिया ये सेट हो रहा है। नहीं भी अगर किसी को मसला ये होगा फॉर एग्जांपल कि कुरान पाक नहीं पकड़ना तो वो ये मल्टीमीडिया से भी देख लेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करें कि ये चूँ चाँ चेयर्स की ना निकले। अगर किसने चेयर खींचनी भी तो आराम से खींचे, चाँ करके खींच रहे, वो इतनी आवाज़ हो रही है, वो सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। आराम आराम से करें ताकि आराम से आपको भी सुनाई दे और मुझे भी बोलने में मसला ना हो, क्योंकि रोज़ा मेरा भी और फिर काफ़ी वो लगती है, हिम्मत लगती है। 204-663। बाकी ये कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बशिंदों को ग्रोहों में तकसीम किया। उनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फ़िरौन के बारे में आपको पता होगा कि जो फ़िरौन है मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी, और जो फ़िरौन था एक मतलब कि बड़ी उसकी दर्दनाक किस्म की हुकूमत थी। और फ़िरौन ये नहीं था कि वो जो इंसान था उसका नाम फ़िरौन था, नहीं, जो भी उस वक्त का बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई भी वज़ीर आज़म बन जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या इमरान खान हो, या बेनज़ीर भुट्टो हो, नाम सबके अलग होते हैं लेकिन सबका लक़ब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, सदर, ये इनके लक़ब होते हैं। तो सेम ये जो है यहाँ पर 204-663, अब तो पूरे होल को पता चल गया है। यहाँ पे सेम जो है जो फ़िरौन है, मतलब कि कुछ जगह पे आते हैं इसका नाम रेमेसिस था या
کچھ کوئی کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے چلے ہم رمیسس 2 مان لیتے ہیں اس کو. اس کا جو نام تھا رمیسس 2 تھا اور اس کا جو لقب تھا وہ فرعون تھا. چاہے 10 یہ رمیسس آ جائیں یا کسی وزیر اعظم جو وہ 10-20 بدلے, لقب ان سب کا کیا تھا؟ فرعون ہی تھا. تو یہ جو فرعون تھے یہ ان کی جب مصر پہ حکومت تھی, ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ یوسف کا واقعہ پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کنعان سے فلسطین سے اٹھ کے جو تھے یہاں پر مصر میں آئے تھے اور یہاں پر آ کے ان کی حکومت ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تھرو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بنی اسرائیل کے لوگ, یہ چرواہے تھے, یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں پر اگر ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے تو یہ تو بڑی ایک شرمناک سی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ زبردستی جو تھی بنی اسرائیل سے حکومت لے کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی. فرعونیوں نے اپنی حکومت قائم کی, اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صرف اپنی حکومت قائم کی, انہوں نے کلاسز بنا دی. جیسے ہمارے ہاں اپر کلاس, اپر مڈل کلاس, اپر لوور کلاس, لوور مڈل کلاس, لوور کلاس, یعنی کہ کلاسز سیم. اگر ہم دیکھیں کاسٹ, جیسے لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا جی ہم جٹ ہیں, ہم ارائی ہیں, بڑے فخر سے بھی جی آپ کون ہوتے ہیں, جی اسی ارائی ہوندے ہیں, جی اسی جٹ ہوندے. یہی جو کاسٹ کا ڈفرینس تھا, یہی جو کلاس کا ڈفرینس تھا, یہ آج سے اتنے سال پہلے, 2000 سال پہلے, 2500 سال پہلے فرعون نے بھی کریٹ کیا تھا. اس نے کیا کیا کہ جو فرعون کے آباء و اجداد تھے یا جو فرعون کے لشکر کے تھے, جو فرعون کی قوم سے تھے, اس نے ان کو اپر کلاس کر دیا. باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ مڈل کلاس میں آ گئے, اور بنی اسرائیل کو اس نے بالکل ہی لوئر کلاس میں کر دیا. تو یہ جو کلاس کا ڈفرینس ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ کاسٹ کا جو ایشو ہے یہ آج سے نہیں, یہ بڑا پرانا ایشو ہے. اور یہ تب سے ہی ہے جب سے مطلب آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے ہیں نا, فار ایگزامپل راجپوت ہے یا کوئی جٹ ہے یا کوئی ارائی, یہ اللہ نے اس لیے بنائے تھے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پہچان کروا سکیں. شہروں کے نام سے لوگ ایک دوسرے کا گروہ کا نام رکھ لیتے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ ایک فخر بن گیا ہے. دروازہ پچھلا بند کر دو, شور آ رہا ہے. یہ ایک فخر کی علامت بن گئی. اور اگر کسی کی کوئی کاسٹ چھوٹی موٹی ہو نا, ہم تو اس کو ساتھ بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی یہ کاسٹ ہے, اس کو منہ نہیں لگاتے. اکثر مطلب آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں گے, اب تو چلیں یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا, جین زی کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ اب یہ کاسٹ نہیں پوچھتے. نہیں تو اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے جائیں, لوگ کاسٹ پوچھ کے دوستیاں کرتے تھے. یہ جہالت ہے. کاسٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی آپ نے کاسٹ پوچھنی ہے تو جی تبھی آپ کی دوستی ہوگی. کاسٹ پوچھ کے رشتے کرنے, پہلے محبت کے چکر چلا لیتے, لیکن جب شادی کی بات آتی تب جی ہماری کاسٹ نہیں ملتی. وہ کاسٹ تب کیوں نہیں ملتی جب آپ کے محبت کے چکر چل رہے تھے. تو یہ جو کاسٹ ہے یہ اس لیے نہیں کہ جی آپ نے ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانا ہے, اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ ایک گروہ کی پہچان ہو جائے. یہاں پر جو ہے, یہاں پر یہ مقصد تھا کلاس کا کہ جو اپر کلاس کے جو لوگ ہیں وہ جو لوئر کلاس کے لوگ ہیں ان سے زبردستی جو تھے وہ مزدوری کرواتے تھے. اور مزدوری بھی اگر آپ یہ پیرامڈس دیکھتے مصر کے, آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیرامڈس ہیں, اور ان کی ڈائریکشنز دیکھیں آپ, وہ سارے یہ بنی اسرائیل نے بنائے تھے. ان کو مارتے تھے اور ان سے زبردستی 24 گھنٹے کام کرواتے تھے. ان کو مکمل ریسٹ نہیں ملتی تھی, کھانا نہیں ملتا تھا, لیکن یہ کہ 24 گھنٹے ان سے کام کرواتے تھے. تو یہ یہاں پر اتنا ظلم تھا, مارا بھی جاتا تھا. اور پھر ایک یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ یار ہم ان کے اوپر اتنا ظلم کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ لوگ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں. جیسے آج غزہ میں آپ دیکھیں, فلسطین میں آپ دیکھیں, وہ بچے ماری بھی جا رہے ہیں, لیکن ان کے اندر سے ایک ڈر نہیں ختم ہو رہا ان کا, یہ کہ کل کوئی موسیٰ اٹھ کے ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے, کل کو کوئی ایک ایسا موسیٰ نہ اٹھ جائے کہ ہماری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. اور اس چیز کے لیے کبھی وہ غزہ بورڈ آف پیس چل رہا ہے, کبھی کچھ چل رہا ہے, کبھی کچھ چل رہا ہے, لیکن اندر سے ان کا یہی پرپز ہے کہ ان کو بالکل جو ہے ہم لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیں. یہاں پہ بھی جو فرعون تھا اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے, لیکن اندر ڈر کس چیز کا اس کو کہ کہیں جو ہے وہ میری حکومت نہ ختم ہو جائے. اور اس ڈر کی وجہ سے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. لڑکوں کو کیوں قتل کرتا تھا؟ یہ بچے کل اٹھیں گے, جوان ہوں گے, میرے خلاف بغاوت کر لیں گے. سیم فیمنزم کا جو ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے نا, اگر آپ دیکھیے گا کہ جو آج کے فرعون ہے نا, ان کی سوچ اس فرعون سے کتنی ملتی ہے. لڑکوں کو قتل کرتا تھا, یعنی کیا کہ یہ دنیا سے لڑکے ختم کرو, مردوں کو گھروں میں بٹھاؤ, عورتوں کو باہر نکالو. کمزور زیادہ کیا کر لے گی, زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ مارے گی, آگے سے 2 تھپڑ ہم ماریں گے, دوبارہ اٹھے گی نہیں.
یہ فیمنزم کی اپروچ انہوں نے یہاں سے لی ہے، لڑکوں کو قتل کروا رہا ہے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھ رہا ہے. اور اس معاشرے میں کیا تھا کہ لڑکیوں کی ریشو زیادہ ہو رہی ایز کمپیئر ٹو لڑکوں کے. اور یہ بھی آتا ہے کہ کسی نجومی نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، بنی اسرائیل سے ایک بچہ آئے گا، وہ راتوں رات تمہاری. چلیں اس کو بھی ہم مان لیتے، جس کی وجہ سے فرعون کی جو تھی وہ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور اس نے کیا کیا کہ قتل عام شروع کر دیا. جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا نا، اس گھر اور اس کے اتنے وہ جاسوس تھے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے بے شک اس کی جو پھپھو ہے یا خالہ وہی جاسوس ہو، کچھ پیسے لے کے اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو قتل کرا. اتنا قتل عام اس ٹائم ہو رہا تھا مصر کے اندر. جیسے آج ہمیں غزہ میں نظر آتا ہے کہ بھی ادھر کوئی انہوں نے 70,000 بچہ مار دیا، 3 سال کے اندر 70,000 بچہ مارا. تو ایسے جو تھے اس ٹائم یہ مصر کے اندر ساری حکومت چل رہی تھی. فی الواقع وہ فساد کرنے والے لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے اور ان سے فرعون اور حمان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلائیں جس کا انہیں ڈر تھا. فرعون، حمان، قارون یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، سارے ایک جیسے ہی ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا. اچھا اس سٹوری میں نا آپ کو ایک چیز سب سے زیادہ پیاری نظر آئے گی، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، یا آپ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی قصہ پڑھیں، یا آپ کو جادوگر نظر آئیں گے. سب کا نا اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا پیارا ہے. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی نظر آئیں گے. بھی آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کس قدر خوبصورت ہے. کتنی ماؤں کے بچے ادھر ذبح ہوئے، کتنی ماؤں کے بچے جو ہے وہ ذبح ہونے کے قریب ہے، لیکن کسی ماں کا ذکر نہیں آیا سوائے موسیٰ کی ماں کا. ظاہر سی بات ہے جب اس موسیٰ کی ماں جو تھا ان کے پیٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو فکر ہوگی کہ یار یہ بچہ میرا ابھی ذبح ہو جائے گا جب یہ دنیا میں آئے گا. تب سے ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ کے قریب ہو. بنی اسرائیل بہرحال مانتے اللہ کو ہی تھے، اللہ کو ہی مانتے تھے. وہ الگ بات تھی کہ فرعون ان سے اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن جو ڈائریکٹلی وہ اللہ کو ہی مانتے تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ اتنا پیارا کنیکشن ہے. آپ دیکھیں کہ جب پریشان ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اب ان کا دل اندر ہی اندر جو ہے وہ کھائی جا رہا ہے کہ یار میرے بچے کا کیا ہوگا، ابھی فرعون کیا لشکر آئے گا، میرے بچے کو قتل کر دے گا، میرے بچے کو ذبح کر دے گا، تو میں کیا کروں گی. یعنی آپ ان کی دل کی اگر کنڈیشن اگر کوئی ادھر مدر بیٹھی ہوں تو آپ سوچیں ذرا. یا اگر میں اپنے بھائی کو سوچوں کہ بھئی ایک کبھی کوئی بندہ آئے گا پولیس کا اور بندہ آ کے میرے بھائی کی گردن اڑا دے، یا وہ بندہ آ کے پولیس کا بندہ آ کے میرے بھائی کو فائر کر دے، مطلب ایک سوچنا بھی میرے لیے مشکل چیز ہے. تو جو بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے اس کی ماں کے لیے یہ چیز سوچنا کس قدر مشکل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا. موسیٰ کی ماں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کری جا رہی ہے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دل ہی دل میں اشارہ کیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا ہے. اب یہ ادھر نہیں کلیئر پتہ چلا کہ ادھر فرشتے کے تھرو کیا ہے یا کسی انسان کے تھرو کیا ہے یا کسی جو ان کے دل میں خیال ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی دی ہے کہ آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے خوف نہیں کرنا، آپ نے معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیے. آپ نے مجھ سے دعا کی کہ اللہ میرا بچہ ہے، میں نے آپ کے سپرد کیا ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اب جب تم نے معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے تو اب تم ان ہر جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، جتنی بھی یہ چکر، ان سب سے تم آزاد ہو جاؤ. اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا ہی ایسا چاہیے بندے مومن کو. ہر معاملے کو، چاہے کوئی بھی معاملہ، آپ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرنے پہ آتے نا تو آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی. آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا. فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ دشمن اور ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک ٹوکری لی اور اس کو جو ہے وہ دریا میں چھوڑ دیا ایک ٹوکری کو.
اب ظاہر سی بات ہے ایک ٹوکری ہے اور دریا بھی اچھا خاصا دریا تھا، وہ عام نہر نہیں تھی. اب اس نہر کے اندر یا دریا جو ہے وہ دریا میں سے ٹوکری گزرتی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں جو فرعون ہے، فرعون کا محل ہے، محل کی لوکیشنز بھی اچھی ہوتی ہیں. وہ جو محل تھا کہیں وہ دریا کے کنارے پر ہی بنا ہوا تھا. وہ جو ٹوکری جس کے اندر بچہ تھا وہ بچہ وہ ٹوکری کے ساتھ ایسے ایسے آتا جا رہا ہے. وہاں پر اب کسی لشکر نے دیکھا یا کسی سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا، یا چلیں سمجھ لیتے ہیں حضرت آسیہ علیہ السلامی ٹیرس پر چل پھی رہی ہیں، واک کر رہی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار ایک بچہ جو ہے بنی اسرائیل والی طرف سے آ رہا ہے، اس قوم کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے محل کی طرف آ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ اتنا پیارا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، ان کی اولاد نہیں تھی، کہ بچہ تم لے لو، اس بچے کو تم اڈاپٹ کر لو، اس بچے کو تم گود لے لو. اور حضرت آسیہ علیہ السلام دیکھیں فرعون اتنا وہ قہر والا وہ بادشاہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت رہ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں جی ریڈ فلیگ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے رہ کے دکھایا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ جو کافر ہو آپ اپنے ایمان پہ بھی قائم رہ سکتے ہو. حضرت آسیہ علیہ السلام نے پتہ نہیں کس طریقے سے فرعون کی منتیں کی ہوگی کہ بھئی ہماری اولاد نہیں ہے، ہم ان کو پال لیتے ہیں. حالانکہ فرعون کو پتہ تھا کہ ایک بچے نے آنا ہے، ایک انسان نے آنا ہے، اور اس نے جو ہمارا پورا لشکر ختم کرنا ہے. بہرحال فرعون مان کے انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو اٹھایا، پکڑا اور انہوں نے اس کو گود لے لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے کیا کیا، ان کے لیے سبب رنج بنا دیا. کل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان تھی کہ میرے بچے کا پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا بچہ دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا. فرعون اپنی حکومت کو بچانے کے لیے قتل عام کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کا قاتل اسی کے گھر میں پال دیا. اللہ کی پلاننگز. حالانکہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ٹوکری میں بچہ ہے یہ بنی اسرائیل والی طرف سے آ رہا ہے، یہ اس بستی کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے کل پڑھا نا، اللہ تعالیٰ آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردے ڈال دیتے، ایسے ان کے ساتھ ہوا. ان کی آنکھوں اور کانوں پہ پردے ڈل گئے کہ حالانکہ انہوں نے دیکھا وہاں سے بچہ آ رہا ہے، اور جو ہے وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ایک ہی عورت کا وہ دودھ پی رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اس بچے کو پکڑا، اس بچے کو اڈاپٹ کیا، اس کی پرورش اپنے گھر میں کی. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے نا، پھر یہ انٹرنیشنل لیول کی پلاننگز کوئی کام نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی. اللہ نے اس بچے کو اسی کے گھر میں پالا، اسی کے ہاتھوں سے اس کو کھلایا، اسی کے ہاتھوں سے اس کو لباس پہنوایا، اسی کے ہاتھوں سے اس بچے کی پرورش کروائی، اور وہی بچہ اٹھ کے کل کو اس کی حکومت کا تختہ پلٹے گا. اور ایسا تختہ پلٹا ہے، آپ دیکھیں کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا ٹف کمپٹیشن تھے نا فرعون کے لیے کہ یقین مانیں ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور مومن بندے کی پہچان بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کو حق پتہ چل جائے تو اس حق کے اوپر اچھے طریقے سے قائم رہو. آپ مومن بندہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جی قرآن پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا یہ چیز ہے، اب آپ گھر میں بیٹھے اپنا صرف پڑھے جاؤ، قرآن پاک پڑھے جاؤ اور نماز پڑھے جاؤ، یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن کیا جب آپ دیکھو کہ معاشرے کے اندر برائی ہے، اب ہمیں پتہ ہے نا اس ٹائم معاشرے میں برائی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی، ہمارا کیا کام بنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ہم اٹھ کر کوشش کریں کہ اس معاشرے سے برائی کم کریں، معاشرے میں موجود فرعون کا ہم مقابلہ کریں جس لیول پر بھی ہو سکتا ہے. چاہے اگر فار ایگزامپل ہم نے یہ قرآن کلاس آرگنائز کروائی ہے، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے نا معاشرے میں، کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن آئی ہے نا. یہ کنٹریبیوشن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندہ مومن دیکھے کہ اس کے دین، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اللہ کا دین مغلوب ہے، تو تم اپنی کار میں بیٹھ کے صبح شام 10 قرآن پاک ختم کر لو، 10 نمازیں پڑھ لو، 10 نفل پڑھ لو. یہ دین نہیں ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین کا مطلب یہ کہ دین ہر جگہ پر قائم ہو، دین محل میں بھی قائم ہو، دین اسمبلی میں بھی قائم ہو، دین کالجز میں بھی قائم ہو، دین ہر جگہ پر قائم ہو. عام بندے کے دیکھیں گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا کیا مشکل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی کریں آپ. لیکن یہ کہ جب آپ کو نظر آئے کہ یار میں جس فرینڈ سرکل میں بیٹھی ہوں اس فرینڈ سرکل میں دین ہی نہیں، تو آپ کم سے کم اتنی تو کوشش کرو کہ یار آپ اپنے فرینڈ سرکل میں ایک دین کی بات کر لو، ایک حق کی بات کر لو کہ یار جو تم لوگ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہو، یہ ٹاپک ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. اس ٹائم ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، یہ تو ویسے کافروں کو ویسے کھٹکتا ہے،
اور یہ شروع سے عادت ہمیں لگتا ہے کہ یہ جی کالے ڈالے ابھی آ کے بندے کو اٹھاتے ہیں، یہ اٹھانے والا کام بڑا پرانا ہے. جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، کبھی کوئی انفلوئنسر اٹھ رہا ہے، کبھی کوئی یوٹیوبر اٹھ رہا ہے، جو بولتا تھا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا. یہ شروع سے ہی ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹم کے خلاف تھوڑا سا بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم اگر سسٹم کے خلاف نہیں بول سکتے، ایٹ لیسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جتنی ہماری ہمت ہے ہم اتنا دین کو کنٹریبیوٹ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی. واقع فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. کیا عجب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کی کیفیت بیان کر رہے. ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے واقف نہیں ہے، ہمیں مطلب ہم شاید اللہ تعالیٰ سے نا ویسے کنیکشن ہی نہیں بنا پاتے. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کنیکشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ان کے دل میں جو خیال آ رہا ہے نا، اللہ کو پتہ وہ خیال آ رہا ہے، لیکن اللہ نے وہ اٹھا کے قرآن پاک کے اندر بھی لکھ دیا کہ موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا ہے. ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اتنی فکر مند ہے. تو جو اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا کہ ہم آگ میں جائیں؟ اللہ چاہے گا کہ کبھی کہ اس کے بندے آگ میں جائیں؟ یہ ہم خود ہیں جو اپنے آپ کو آگ میں لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے عدل کا، اس سسٹم کے تھرو ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا بندہ آگ میں جائے. یہ اللہ نے بہانے دیے. جیسے کل میں نے بات کی کہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ جہنم میں حرام ہے اس کے لیے. تو یہ بہانے اللہ کے کہ انسان کو بخشا جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے، وہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے بچ جائے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ویسا کنیکشن اللہ کے ساتھ بنا لو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کنیکشن تھا. اتنا کنیکشن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آنے والے خیالات کی بھی فکر کرے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے. اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا. اچھا، ایک عورت کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اب دوسری عورت کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ بنے ہیں نا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو رول ہے نا وہ عورت کا رول ہے. اور ایک عورت کا رول نہیں، تین عورتوں کا رول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور تیسری عورت حضرت آسیہ علیہ السلام. موسیٰ بنا ہے نا وہ ایسے نہیں بن گیا. عورتیں ایسا کریکٹر لے کر آتی ہیں، عورتیں اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالتی کہ دیکھو یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ غلط طریقے پر چل رہی ہے، اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرو اس معاشرے میں، کچھ نہ کچھ چینجنگ لے کر آؤ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کانفیڈنس آپ نے دیکھنا ہے. اور اس بچی کی عمر حد 10 سے 11 سال ادھر لگ رہی ہے، جس حساب سے وہ جا رہی اور بات کر رہی، اس سے زیادہ نہیں لگ رہی. لیکن اس بچی کا آپ نے کانفیڈنس دیکھنا ہے کہ فرعون کے دربار میں وہ جا کے کس طریقے سے بات کر رہی ہے. اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھا، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اشارہ کیا ان کی ماں کے کہ اس کو دودھ پلا اور اس کو کیا کر دریا میں چھوڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک نیک ماں کا دودھ پیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں تھے کہ وہ ہر کسی کی چھاتی کا دودھ پی لے. اللہ نے یہ الفاظ پراپر طور پہ یہاں پہ لکھے کہ اللہ نے ہر چھاتی کو اس کے اوپر حرام کر دیا. نیک ماں کی اولاد نہ نیک ہی نکلتی ہے. جن ماؤں نے سوچا ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے ایک اچھی اولاد آگے پروان لے کر آنی ہے، ہم نے اچھی اولاد جو ہے وہ آگے سوسائٹی میں دینی ہے، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتی ہیں، پھر ان سے موسیٰ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری عورتیں حرام کر دیں، اور اللہ نے اسی سے دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام کو جس سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونی ہے. تو یہ جو ہم اپنے کریکٹر لوز کر بیٹھتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے، یہ جو ہم
ایک آدھا کوئی جملہ بول دے ہمیں اور ہم جی بچھ جاتے ہیں آگے. ہمیں جی 2-3 الفاظ پیار کے کس نے بول دیے, میٹھے میٹھے بول دیے, اور ہم نے جی وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی اور میں پتہ نہیں کیا ہو جاؤں گی اور کیا ہو جاؤں گی. یہ ان کریکٹر سے کبھی موسیٰ نکل سکتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایز اے یوتھ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے آپ میں سے بچے نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے, ذرا جا کے دیکھ لیجیے گا یونیورسٹیز کے کیا حالات ہیں. بلکہ ابھی آپ کالج میں آپ کو بڑا پتہ چل گیا نا, اب تو 7th 8th کلاس کے بچوں کے چکر چل رہے ہیں, آپ انہیں کو ذرا دیکھ لیں, زمین سے بھی نکلے نہیں اور چکر ان کے پہلے چل رہے. تو یہ جو ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمارے ظاہر سی بات ہے شادیاں بھی ہونی ہیں, آگے بچے بھی ہونے ہیں, یہ ایک وہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا, یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارے ایسے کریکٹر ہیں کہ ہم سے موسیٰ علیہ السلام نکل سکے. کسی نے 2 پیار کے بول بولے نہیں, اپنا ویسے دے دیا اس بندے کو. پہلی نظر میں پیار ہوا, دوسری نظر میں ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات میں جی میرا دل, میری جان, میرا جگر, ہر چیز علی اور احمد کے لیے قربان. ایسے کریکٹر سے نہیں موسیٰ نکلتے. موسیٰ نکلتے ہی ایسی ماں سے جس کا کریکٹر اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی نظروں کی حفاظت کرے, اپنی چھاتیوں کی حفاظت کرے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام نکالیں گے. یونیورسٹی میں جا کے جی یہ نہیں کہ بس آپ گئے, اور ہمارے ہاں تو یونیورسٹی کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار یونیورسٹی کی جو لائف ہے نا ہوتی ہی مزے والی ہے. اب یہ اس لائف میں آ گئی ہوں نا, اب بس یہ 4 سال جو مجھ سے ہو سکا نا میں نے کر ہی لینا ہے. دنیا میں نے اکھاڑ لینی, میں نے کوئی کانسرٹ نہیں چھوڑنا, میں نے کوئی میٹنگ نہیں چھوڑنی, میں نے کوئی ہوٹل نہیں چھوڑنا جہاں پہ میں نہیں گئی. یعنی ہمارے نزدیک یونیورسٹی کا کنسیپٹ ہی وارہ گردی کا ہے. ہم نے یونیورسٹی میں جانا ہی ایکسپلور کرنے کے لیے, علم لینے کوئی نہیں جاتا یونیورسٹی میں, اتنا ہمیں بھی پتہ ہے. کبھی کسی نانی کو مار دی, کبھی کسی دادی کو مار دی, اور جی ہم جا کے دیکھتے ہیں جی جا کے پتہ نہیں کس حمزہ کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ان کی ڈیٹ چل رہی, اور نانی دادی کو پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ مارا ہوتا ہے بیچاری کو. تو یہ ایسے تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ بھئی میں کدھر کھڑی ہوں کل. اور پھر ایک یہ بات, لڑکوں کو ہم بڑی جلدی کہہ دیتے کہ جی یہ ریڈ فلیگ ہے, اس کے اتنے چکر ہے. جو ہم نے 10-12 کے ساتھ چکر چلائے ہوتے ہیں وہ ہم ریڈ فلیگ نہیں ہوئے. کیا آتا ہے قرآن پاک میں, نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. تو یہ جیسے ہوں گے نا ہمیں ویسے ہی ملے گا. یہ ایک آدھا ایکسیپشنل کیس ہی ہوتا ہے جس میں فرعون کو حضرت آسیہ مل جائے, نہیں تو جیسے آپ ہوں گے نا آپ کو آگے سے آپ کا لائف پارٹنر بھی ویسے ملے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیسی پرفیکٹ سٹوری ہے. آگے جا آپ کو اسی سٹوری میں آگے آپ کو لو میرج بھی ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لو میرج تھی, لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام بنے تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک پرسنالٹی کھڑی تو کرے, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند کس نے کیا, کیسے کیا, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ اگر آپ کریکٹر لوز کر دیں گی اور جی بس کسی نے 2-3 میسیج کر دیے جی آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں, آپ یہ اور آپ وہ, پھر جو ہے نا بہت مشکل کام ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دین کے لیے نکال سکے, تھوڑا سا دین کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے, اور آپ کی گود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اپنے آپ کو مضبوط کریکٹر والا بنا لیں. اتنی جلدی نہ لڑکوں کی باتوں میں آیا کریں کہ جی کس نے تعریف کی اور ہم وہ بچ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو گئی, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دیں. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں. اب جی وہ محل میں ہلچل ہوگی, جی موسیٰ علیہ السلام یہ جو بچہ ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہا, اب کیا کریں, ادھر تو 100-150 بندی انہوں نے باندیاں اکٹھی کر لی ہیں, کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جی ایک بچہ فرعون نے اڈاپٹ کر لیا اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا. اب کیا ہوا ہے, اب یہاں پر وہ جو بچی تھی اس نے ہمت کی, وہ دیکھیں 10-11 سال کی بچی ہے, ہم ادھر ایک کوکروچ دیکھے ہماری جان کوکروچ آ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. چھپکلی دے کے ہم پورے گھر میں دوڑ پڑتے ہیں. چوہے سے تو خیر مجھے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن یہ کہ چھپکلی اور کوکروچ سے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ڈر لگتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو 10 سے 11 سال کی ہے,
اس کا کانفیڈنس دیکھیں, اس کا بھائی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور اس بچی کا جیسے ماں کی کنڈیشن تھی سیم گوز ٹو اس بچی کے لیے, اس ویسی ہی کنڈیشن اس بچی کی تھی. پتہ نہیں کیسے اس نے ہمت باندھی ہوگی, کیسے اس نے اپنے دل کو سمجھائے گا کہ نہیں اب میں نے جا کے ادھر بات کرنی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ انکل یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے. پھر کسی نے بتایا گا کہ بیٹا ایسے یہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ بادشاہ نے اڈاپٹ کر لیا ہے, وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, بچہ روئی جا رہا ہے, پورے محل میں ہلچل مچی ہوئی ہے, جی بچہ رو رہا ہے, کوئی بندوبست کرو. پھر اس بچے نے بات کی کہ اچھا میں ایک گھر کا پتہ بتاتی ہوں, شاید اس عورت کا یہ دودھ پی لے. وہاں پر اس نے اپنی ایک اسکل کو یوز کیا, کمیونیکیشن اسکل کو یوز کیا, اور اس نے اپنی ماں کا پتہ بتایا. تو جہاں پر بولنے کی بات ہوتی ہے وہاں پر بولنا ہوتا ہے. ہم ویسے بول لیتے ہیں لیکن جہاں پر بولنا ہوتا ہے وہاں پہ سمن بکمن عمی فاہم لا یرجعون, وہاں پر ہماری بولتی بند. ویسے جتنا مرضی بلوا لو, پریزنٹیشن جب ہونی تب ہمیں کچھ آتے ہی نہیں ہوتا. تو جہاں پر بولنے والی بات ہے نا وہاں پر ڈٹ کے بولے اور اچھے طریقے سے بولے اور اپنی بات سمجھا دے. تو یہاں پر آ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. موسیٰ کی ماں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ نے دیکھے کیسا معاملہ سلجھایا کہ اللہ نے اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کی اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشوونما مکمل ہوگی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. جو ایک پرفیکٹ یوتھ کا جو بندہ ہوتا ہے نا, جو ایک بالکل صحیح آپ نے دیکھنا ہو نا کہ نوجوان کے اندر کیا صلاحیت ہو, دو چیزیں اللہ نے مینشن کی. یہی دو سکلز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی, یہی سکلز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی, اور موسٹلی انبیاء کے پاس یہ دو سکلز تھی. ایک اللہ نے ان کو پاور آف ڈیسیژن لینے کی پاور, اور دوسرا علم. یہ دو چیزیں. خالی بندہ اٹھ کے اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ دنیا کو رول کرے, یا خالی جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے پھر وہ کرپٹ لوگ ہی آپ کے حکمران بنتے ہیں. دو چیزیں. یہ کہ مطلب وہاں پہ موسیٰ کو وہ گئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ بعد میں ان کی کچھ سالوں بعد ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کی جو مدر ہے وہ یہ وہ تبھی پتہ چل گیا تھا. دیکھیں نا, اگر ایک بچہ 100 عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا اور ایک ہی پی رہا ہے, کلیئر ہو گیا کہ اسی کا ہی بچہ ہے. تو یہی میں نے پہلے بات کی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندوبست کیا ہوا تھا, اور اس محل میں ہی اللہ نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. ان کو پتہ چل گیا کہ اسی کی ماں, لیکن چونکہ وہ اس کو اڈاپٹ کر چکے تھے تو اس کو کچھ نہیں کہا, اس کو قتل نہیں کیا. حضرت آسی نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے بیٹا بنانا ہے, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, وہیں پر ان کی پرورش ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے دو سکلز دیں, ایک حکم دیا اور ایک علم دیا. علم آپ کے پاس ہونا چاہیے اور حکم ہونا چاہیے, جس بھی آپ فیلڈ میں ہو پھر اس کا آپ کے پاس اچھے سے علم ہو, پھر ہی آپ دنیا کو اچھے سے رول کرتے ہو. اور صرف یہی نہیں کہ اب آپ اگر ایف ایس سی میں تو آپ کو صرف ایف ایس سی کا علم آتا ہو, آپ اگر مدرسے میں جا رہے ہو تو آپ کو سارا درس نظام نہیں آتا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کا علم ضرور ہو, لازمی طور پہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, دنیا میں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں, پھر ہی آپ کچھ نہ کچھ کرو گے. دنیا کا علم آپ کے پاس لازمی طور پہ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کے پاس حکم کی جو ڈیسیژن کی جو ہے اور رول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے, تاکہ پھر ہی آپ ایک ملک, ایک آرگنائزیشن پھر ہی آپ لیڈ کر سکتے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا, دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اسے گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. دو آدمی لڑ رہے تھے, ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعون کے لشکر میں سے تھا, فرعون کی آرمی میں سے تھا. اب ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. اس نے بنی اسرائیل والوں کو پتہ تھا کہ یار چونکہ اس کی ماں بنی اسرائیل میں سے تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں, تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری ہی قوم میں سے. اس نے کہا موسیٰ دیکھو یہ جو فرعون کا آدمی ہے یہ بنی اسرائیل یعنی جو تمہاری قوم میں سے ہے, میں ہوں, یہ مجھے مارے, میری مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہ و جلال والے تھے. ان کی پرسنالٹی جو تھی نا, مطلب کہ ایک ہوتے انٹروورٹ, ایک ہوتے ایکسٹروورٹ تھے, وہ انٹروورٹ نہیں تھے. یعنی کہ جو بات ان کو لگتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے وہ فوراً بول دیتے تھے. وہ جب مدد کے لیے آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ماشاءاللہ پرسنالٹی آپ کو پتہ ہے, محل میں پلے بڑھے ہیں, فریش ملک, فریش ویجیٹیبلز, فریش میٹ, تو وہ ایک بندے کی پرسنالٹی ہی الگ ہوتی ہے جو ایک اچھے ماحول میں پلا بڑھا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑوانے گئے, وہ کہیں چھڑواتے ایک ہی مکہ مارا اور وہ بندے کا کام تمام. یعنی کہ
ہمارے تو ادھر وہ لیتے رہتے نا وہ فیک پروٹینز لیتے ہیں لڑکے اور پتہ نہیں وہ باڈی بناتے بناتے پاگل ہوتے لیکن باڈی نہیں بنتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سال پہلے اتنی زبردست باڈی تھی کہ ایک ہی مکہ مارا اور دوسرا آدمی کو دوسرا ہوش نہیں آیا. اتنی اسٹرانگ ان کی پرسنالٹی تھی. اور آگے کیا آتا ہے, ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دی. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے اور وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. جیسے ہی آپ سے گناہ ہو, جیسے ہی, یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی, فوراً ہی حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مغفرت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی, فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگی, اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی بخشش مانگی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ کم سے کم اپنی مسٹیک کو اون کرو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسٹیک اون کی ہے نا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور شیطان نے کروا دیا, فوراً توبہ کی ہے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور رحیم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. یعنی کہ ابھی تک راز فاش نہیں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کل جو آدمی قتل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے. آج جب وہ دوبارہ پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں فضول میں ہر بندے کے ساتھ پنگا لے لیا. کل بھی پنگا لیا ہوا تھا, آج بھی پنگا لیا ہوا, اور آج پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا ہے کہ جی آپ آئیں میری مدد کریں جیسے کل آپ نے میری مدد کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یار آپ تو بہت ہی کل لڑاکے آدمی, کل بھی پنگا لیا آج بھی پنگا لیا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے ہوئے, حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے لگے ہیں اس شخص کی جس کی کل مدد کی ہے, لیکن اس کو لگا کہ یہ مجھے ابھی بولے شاید یہ آج مجھے ماریں گے. فوراً ہی اس نے کیا کہ راز فاش کر دیا کہ آپ نے کل بھی قتل کیا, آج لگتا ہے آپ میرا بھی قتل کریں گے. ایسے یہ بات نکلی اور جی پورے بنی اسرائیل میں, پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کل ایک قتل ہوا. راز فاش انہوں نے کر دیا جس کی مدد کی. اور پھر کیا ہوا آگے دیکھتے ہم لوگ. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یعنی کہ یہ بات پھیل گئی. وہ تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالنا چاہتے تھے کہ جی بنی اسرائیل کا بندہ ہے, ہمارے درمیان اہمی آیا ہوا ہے, شہزادہ بن کے رہ رہا ہے, اس کو یہاں سے فارغ کرو. تو وہ ادھر ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے کہ جی آپ ایسا کرو کہ چونکہ اب موسیٰ علیہ السلام نے قتل تو کر دیا تو قتل کے بدلے کیا ہوتا ہے, قتل کرو. تو اس نے آ کے بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تو ایسے تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں, تو تم کیا کرو کہ اب یہاں سے نکل جاؤ بجائے اس کے کہ تمہارا قتل کر دیا جائے. موسیٰ سرداروں میں قتل کے تئیں مشورے ہو رہے, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سٹوری میں نا ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکشن نظر آئے گا. اللہ کے ساتھ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اللہ کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ کے ساتھ کنیکشن دیکھا, اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کنیکشن دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے مصر سے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ چلی جا رہے ہیں. مصر آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحرائی علاقہ ہے, وہ چلی جا رہے ہیں, پتہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے دعا کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا, ٹھیک راستے پر ڈال دے گا, جو میری منزل ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر پہنچا دیں گے. انہوں نے کیا کہ انہوں نے مدین کا رخ کیا اور مدین کی طرف بس چلی جا رہے ہیں اور بس یہ سمجھ لیں کہ آدھا دن ہو گیا وہ چل رہے ہیں. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ نکال لے جو ہمارے والد ایک بہت بڑے آدمی ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں, ہوتی ہے بات, ہمارے ڈراماز بہت کھل کے بات کرتے ہیں, یہ بات اب آپ نے سمجھنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کنویں پر پہنچے وہاں پر بہت سے لوگ
پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، اور پاس سائڈ پر ہو کے یہاں پر 10-15 آدمی کھڑے، سائڈ پہ جا کے 2 عورتیں کھڑی ہیں. یہ نہیں کہ جی اندر ہی مکس ہوئی ہے کہ جی میں تو اپنا رائٹ پہلے لوں گی، آپ کون ہوتے ہیں، میں پہلے آئی میں لوں گی. نہیں، کیا ہوا ہے، سائڈ پر کھڑی ہیں. اور اس قوم کے آدمی بھی بڑے بے شرم ہیں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے 2 عورتیں کھڑی ہیں، ہم پہلے ان کو پانی پلا لینے دیں، پھر ہم جی اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے آئے، ہم ہی پلائیں گے. عورتیں کھڑی ہیں ویٹ کریں تو کریں، ہم اپنا کام پہلے کریں گے. اور وہ عورتیں جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں تو کس ریزن کی وجہ سے پانی پلانے آئی؟ گھر سے نکلی ہیں تو کیوں نکلی ہیں؟ ان کا باپ بوڑھا آدمی تھا، باپ بیمار تھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے تو آپ بھوکے مر جاؤ. اللہ نے کبھی یہ شرط نہیں لگائی. آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ گھر کی بڑی بیٹی ہیں، یا آپ جو ہے آپ کے والد نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بہت مجبوری ہے، آپ نکلو، آپ جا کے کماؤ، آپ اچھے سے اچھا کماؤ. اللہ نے کبھی بھی آپ کے پر ریسٹرکشنز نہیں لگائی. ہمیں لگتا ہے کہ دین کہتا ہے کہ جی بس عورت جو ہے اب گھر میں آ گئی تو بالکل قید ہے، اب یہ نہیں نکل سکتی، چاہے یہ بھوکی مر سکتی لیکن نکل نہیں سکتی. دین نے کبھی ایسی پابندی نہیں لگائی. دین کہتا ہے عورت گھر سے نکلے، لیکن کس کنڈیشن میں نکلے؟ اگر بہت مجبوری ہو، بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو، پھر گھر سے نکلے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو نکلنا پڑ ہی گیا ہے تو کس طریقے سے آپ نے رہنا ہے. مرد ادھر کھڑے، 100 فٹ کی دوری پہ وہ دونوں لڑکیاں کھڑی، آپس میں مکس نہیں ہوئی. ہم یونیورسٹیز بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہمارے گروپ بن جاتے ہیں، پہلے ہمارے گروپ بنے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس گروپ میں ہم ہیں، اس گروپ میں ہم ہیں. مکس گیدرنگ ہماری پہلے ہی ہوتی، کو ایجوکیشن ہماری پہلے ہی ہوتی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے میں، کہ اگر آپ کو باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو آپ نے ان کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں کرنا کہ بھئی ایک الگ قسم کا انوائرمنٹ اگلے بندے کو نظر آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا عورت کو باہر جا کر کمانے کا، باہر جا کر نکل کر سروائیو کرنے کا. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ جی اب آپ کی جاب ہے، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی تو جی آپ جو مرضی کر لیں. آپ کے مارکس نہیں آ رہے، یونیورسٹیز میں اگر آپ جائیں نا، اسٹوڈنٹس مارکس نہیں نہ آتے، یقین مانے میں اب کیا ہی بات کروں گی. مناہل یہ مرد حضرات کو یہاں سے بھیجو ذرا. جلدی جانا ذرا. ایسے ایسے حالات خراب ہیں کہ اگر میں یہاں پر بات کروں نا مجھے واقعی شرم آتی بات کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا داری کے پیچھے نا، تھوڑی سی دنیا کے پیچھے، تھوڑے سے مارکس کے پیچھے لڑ کے اپنی عزت گوا بیٹھتی. یعنی آپ کے مارکس نہیں آ رہے، آپ پروفیسر کے روم میں جائیں جو مرضی کر لیں، اور ٹیچر صاحب کو بلا بھی لیتے. آپ کو ہراسمنٹ کے کیسز بہت نظر آتے ہیں. ٹیچر نے آپ کو بلایا، آپ کے پاس ٹوکن ہے نا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو جا کے کیوں پیش کیا کچھ مارکس کے لیے؟ آپ نے اپنے آپ کو جا کے کیوں پیش کیا ایک پروموشن کے لیے؟ یہ طریقے غلط ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو انڈائریکٹلی طور پہ پروموشن ملے، انڈائریکٹلی طور پہ آپ کے مارکس آئیں، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے. آپ کی روزی میں بھی برکت نہیں آئے گی. تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے کمانا ہے. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہر معاملہ اپنے رب پر چھوڑا. اگر ان کا راستہ نہیں مل رہا تھا مدین کا تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے جس راستے پہ ڈالے گا میں ادھر پہنچ جاؤں گا. اب جب انہوں نے وہ ان کو پانی پلا دیا، اب آپ دیکھیں انہوں نے پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، چپ کر کے آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. کوئی آپ کو ایکسٹرا بات یہاں پر نظر آ رہی؟ میل اور فیمیل کی انٹریکشن میں ٹو دا پوائنٹ بات ہوئی ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ. جی ہمارے جانور کھڑے، ہم پانی پلانے کے لیے کھڑے، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، وہ اپنے گھر چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کے پھر وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. اتنی بات ہوئی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. ہمارے ہاں شادیوں پہ اکٹھے ہو جائیں، اسنیپ چیٹ کی آئی ڈی، انسٹاگرام کی آئی ڈی، واٹس ایپ کا نمبر، ہر چیز ہی مانگ لیتے ہیں.
ہیلو ہائی بعد میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر فار ایگزامپل تمہیں کبھی مرد کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑ بھی جائے تو کتنی بات کرنی اور کتنی بات نہیں کرنی. اذان ہو جائے. ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اللہ میں ہر اس چیز کا فقیر ہوں، ہر اس چیز کا طلبگار ہوں، ہر اس نعمت کا طلبگار ہوں جو آپ میرے اوپر نازل کر دیں. یعنی کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو، آپ کے پاس کوئی جاب نہ ہو، جتنے مرضی مسئلے مسائل آ گئے، آپ یہ دعا پڑھ لیں. آپ یہ دعا پڑھیں. اور لٹرلی یہ ایسا مطلب کہ ایسی اس دعا میں پاور ہے نا. جس بندے نے اس کو ایمان کے ساتھ پڑھا نا، میں نے اس کی زندگی میں خود معجزے ہوتے دیکھے. یہ واقعی معجزوں والی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس ٹائم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں وہ شہزادے تھے، محل میں تھے. اس ٹائم نہ ان کے پاس محل ہے، اس ٹائم نہ ان کے پاس جاب ہے، اس ٹائم نہ ان کے پاس گھر ہے، اس ٹائم نہ ان کے پاس کھانے کے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایک تنہا انسان صحرا میں بیٹھا اور وہ انسان یہ دعا مانگا. اور اس ٹائم وہ نبی نہیں تھے، یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں. ایک عام انسان ہے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اللہ میں نے اپنے تمام کے تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیے. چاہے جیسا مرضی معاملہ، اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اس قدر اچھا ہونا چاہیے، اس قدر پیارا ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں لاکھوں پرابلمز ہو، آپ کا کوئی چاہنے والا آپ سے بگڑ گیا، آپ کے فار ایگزامپل آپ کے والد نہیں رہے، آپ کی والدہ نہیں رہی، آپ کے پاس اچھی جاب نہیں رہی، کسی بندے کو طلاق ہوگی، یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. آپ اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ دیں. آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. یقین مانے وہ اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کی دعا کو لازمی قبول کرے گا، لازمی. بس اللہ تعالیٰ اس چیز کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس ہے، وہ مجھ سے کم دعا تو مانگے، وہ کم سے کم مجھ سے اپنی التجا تو میرے سامنے پیش کرے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں فقیر ہوں تیری ذات کی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا اختیار نہیں کہ میں اپنے جسم کو جب چاہوں اس کو صحت مند کر لوں، جب چاہوں اس کو بیمار کر لوں. تو ہی مجھے صحت دیتا ہے، تو ہی مجھے بیمار کرتا ہے. اللہ میں نے اپنے تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیے. یا اللہ آپ مجھے ڈاؤن نہ ہونے دینا، آپ مجھے دنیا کی نظروں میں گرنے نہ دینا. اللہ آپ اگر میرے پاس جاب نہیں ہے آپ مجھے جاب دیں. اللہ اگر میرے مارکس کم ہیں آپ مجھے مارکس دیں. میرا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، آپ میرا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کریں. میرا ایم ڈی کیٹ نہیں کلیئر ہو رہا، آپ نے میرا ایم ڈی کیٹ کلیئر کروانا. اللہ سے دعا مانگی، محنت کریں لیکن دعا اللہ سے مانگی. آگے کیا آتا ہے؟ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اللہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، جا کے بیٹھ گئے. اب ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت، یعنی پہلے دو عورتیں تھیں، اب ان میں سے ایک عورت آئی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کا ذکر بھی آپ دیکھیں کس خوبصورت طریقے سے کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمشی علی استحیا، کہ وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس ہے اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو سب سے زیادہ وصف رکھا ہے نا، وہ شرم و حیا کا وصف ہے. ہر کوالٹی عورت کی سائڈ پر ہے. اگر ہم پہلے دیکھیں معاملہ، جب وہ عورتیں دو کھڑی تھیں اور انہوں نے پانی پلانا تھا بکریوں کو، تب بھی وہ سائڈ پر کھڑی تھی. اگر اب کی بات کی جائے، اب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چل کر آ رہی اس کے ہر قدم میں شرم و حیا ہے. بولڈ نہیں ہے وہ کہ جی میرا جسم میری مرضی، میں جیسے مرضی ڈریسنگ کروں، میں اپنے بال کھلے چھوڑوں یا جو مرضی کرتے. Who the hell are you to judge me؟ تم کون ہوتے میرے اوپر پابندیاں لگانے والے؟ میں جیسے مرضی گھر سے باہر نکلوں. اللہ کے ہاں وہی اللہ کے ہاں مقرب ہے، وہی اللہ کے ہاں خاص ہے جو اللہ کی ایک پیدا کر دی نیچرل جو فطرت ہے نا اس کے اوپر جو قائم ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے، سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کو کور کیا تھا؟ اپنی شرمگاہوں کو کور کیا تھا. انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملنی ہے، ہمارے مکان کا کیا ہونا، کپڑے کا کیا ہونا ہے. روٹی کپڑے مکان کی فکر نہیں تھی، انہوں نے فکر کی اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرم و حیا کی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کی فکر کی اور عورت کا ذکر کیا، سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ نے ذکر کیا، شرم و حیا کا ذکر کیا. عورت کی ایک کوالٹی، عورت کی ایک پہچان ہی شرم و حیا. اور ہمارے گانے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں ساری نائٹ بے شرمی کی ہائٹ. یہی گانے ہیں نا، شرم و حیا کے سارے اڑا کے کرنی ہے ہم کو خطا.
یہ بڑا ایک فیمس گانا ہے چاند سفارش والا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اس کے اندر یہ لیرکس آتے ہیں کہ شرم و حیا کے سارے کپڑے اتار کے، شرم و حیا کے سب کچھ اتار کے کرنی ہے ہم کو خطا. کون سی خطا؟ اتنا تو کوئی بچہ بھی نہیں کہ پتہ نہ ہو کہ شرم و حیا کے کپڑے اتار کے کون سی خطائیں ہوتی. یہ ہمارا میڈیا نے خورج کر ہم سے شرم و حیا لیے. آپ زیادہ دور کیا جانا ہے، ہمارا پاکستانی ڈرامہ مما ڈرامہ آ رہا ہے، موما یا پتہ نہیں کیا اس کا نام، آپ اس میں دیکھ لیں، صبا قمر کی ڈریسنگ دیکھ لیں. پھر آپ صرف وہ ڈریسنگ نہ دیکھیں، آپ کو آہستہ آہستہ پہلے کیا ہوتا تھا، پاکستانی ڈراماز آتے تھے، عورتوں کے گلے میں دوپٹے ہوتے تھے، پھر سلیو لیس آنے لگ گئے، پھر سلیو لیس کے بعد جی بالکل وہ ہاف بازو، پھر سلیو لیس آئے. اور اب جتنی ماڈرن لڑکی ہوگی، جتنی لیڈ کلاس ہوگی، اس کی اتنی چھوٹی ڈریسنگ ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی ڈریسنگ ہوتی جا رہی. اور ہمیں کیا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ کہ آپ اپنی پسند کا لباس پہنو، آپ دنیا کی نہ سوچو، آپ مذہب کی نہ سوچو، آپ دین کی نہ سوچو، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ وہ کرو. ہمیں سبق یہ دے رہا ہے ہمارا میڈیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کے اندر سب سے زیادہ جو بڑی کوالٹی میں نے رکھی ہے وہ شرم و حیا کی کوالٹی. آپ ایک بچے کو بھی نہلاتے ہو نا، چھوٹے بچے کو، تو وہ بھی اگر آپ اس کو کہیں نا شیم، سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ چھپاتا ہے، وہ ننگا ہونا پسند نہیں کرتا سب کے سامنے. اس طرح ایک بچی کے ساتھ تو وہ بچی اپنے آپ کو ننگا کرنا پسند نہیں کری چھوٹے ہوتے ہوئے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی اس کی ڈریسنگ کم ہوتی جا رہی. کیوں؟ ہم نے اس کو ایسا پیمپرڈ کیا کہ جی وہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہے، ہم نے اس کو بتا دیا کہ دوپٹہ ضروری نہیں باہر جاتے ہوئے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اسکارف لو، آپ ایسے بھی جا سکتے. وہ جب بڑی ہوگی اوبویس ہے وہ نہ دوپٹے کو پسند کرے گی، نہ وہ جہاں پہ بھی شرم و حیا کی بات ہوگی نا اس کو چڑ چڑھے گی. پھر یہ کیا دقیانوسی بات ہے. اللہ تعالیٰ عورت کی صفت بیان کرے کہ ایک ایک قدم اس لڑکی کا شرم و حیا والا ہے، ایک ایک قدم کے ساتھ جو سٹیپ اٹھا رہی اس میں شرم و حیا جھلک رہی. حضرت مریم علیہ السلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی پوری سٹوری میں آپ کو کیا ملے گا؟ شرم و حیا، پاک دامن عورت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آپ دیکھ لیں پوری صورت ان کی شرم و حیا کے اوپر، ان کی عزت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور نازل کر دی، 10 آیات ان کی فضیلت میں اتری. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ دیکھ لیں. نہیں، آخرت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. میں اگر پوچھوں نا آخرت میں کتنے لوگ کٹرینہ کیف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے، کوئی بھی نہیں ہاتھ کھڑا کرے گا. لیکن اگر میں پوچھوں آخرت میں کون حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت مریم علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گا، سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ہم دنیا میں کن کے جیسے اپنی زندگی کس کے جیسے گزارے؟ تو یہ میٹر کرتا ہے آپ کا دنیا میں اٹھایا ہوا قدم کس کے جیسا ہے. یہاں پر ہم ایک لو میرج کے پیچھے گھر سے بھاگ جاتے ہیں. لو میرج کے پیچھے جی اگر میری اس کے ساتھ شادی میں پتہ نہیں کیا، ہم بڑے سے بڑا سٹیپ لے لیتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کی کوالٹی بیان کری کہ عورت کے اندر ہر چیز چھوٹی ہے. سب سے بڑی چیز عورت کے اندر اگر اللہ نے رکھی اس کی شرم و حیا ہے. جس عورت میں کوئی شرم و حیا نہیں، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کے کریکٹر میں شرم و حیا ہونی چاہیے، آپ کے بولنے میں شرم و حیا ہونی چاہیے، آپ کے چلنے میں شرم و حیا ہونی چاہیے. یعنی عورت ایک مجموعہ ہی شرم و حیا کا ہے. ایکسٹرا بات نہیں آپ نے کسی سے کرنی، آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھی عورت بناتی ہیں. یہ جو ایک اللہ نے اتنا ایک ٹاپک رکھا ہے، دو عورتیں، اور ان 2 عورتوں میں سے بھی ایک خاص عورت کا ذکر، وہ بھی کس صفت کے ساتھ؟ شرم و حیا کے ساتھ، کہ عورت کی پہچان شرم و حیا. یہ چیز اللہ نے یہاں پر مینشن کی. اور آپ دیکھیں شرم و حیا کے ساتھ چل کر آئیے، بات کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا بات کری؟ پھر ٹو دا پوائنٹ بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، انہوں نے سوچا گا کہ یار یہ پھر آ گئی، کیا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا، ابھی میں نے ان کی مدد کی ہے، اللہ خیر کرے. اب دیکھتے ہیں جو ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا اس کا اجر آپ کو دیں. جو آپ نے ہماری خدمت کی ہے جی، آپ یہ غلط نہ مطلب سمجھے کہ شاید میں بار بار آپ کی طرف پلٹ کر آ رہی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے میرے والد نے بھیجا ہے کہ جو آپ نے ہماری مدد کی ہے ہم اس کی آپ کو اجرت دیں، اس کی ہم جو ہے وہ آپ کو اجر دیں اور اس کا ریوارڈ دیں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام تاکہ آپ جو
پانی آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانور کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکل آئے ہو۔ اچھا یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ میری مدد کرے گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور کوئی وسیلہ بھی نہیں لینا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جی بس تسبیح کری جانی ہے، تسبیح کا یہی سوچ شاید تسبیح سے ہمیں کھانا مل جانا، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپرچونٹی آئی، فوراً اس کو اویل کیا، فوراً یہ نہیں کیا کہ نہیں میں نے کوئی اجرت نہیں لینی، میں نے اللہ کے لیے کیا، میں نے والنٹیئر ورک کیا تو بس نہیں، جیسی اپرچونٹی ملی فوراً اس کو گریب کیا کہ نہیں اپرچونٹی نہیں جانے دینی، فوراً ادھر گئے، ان سے بات کی، ان کو سارا، پھر یہ نہیں کہ مطلب کہ جب ہم اپنا کسی کو انٹروڈکشن دیتے ہیں نا ہم بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے لمبی لمبی چھوڑنا، بہت لمبی چھوڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملے ہیں حضرت شعیب تھے غالباً، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شعیب تھے جو لڑکی ان کے والد، ان سے جب ملے انہوں نے اپنے ساری بات بتائی، جھوٹی بات نہیں کی کہ جی میں ایسے مصر میں تھا، مجھ سے قتل ہو گیا تو جی وہاں پر میں موسٹ وانٹیڈ بندہ میں ہوں، میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی، میرے پیچھے آرمی بھی لگی ہوئی ہے، اور میں وہاں سے بچ کر بھاگ کر یہاں پر آ گیا، وہاں پر ہمارے مصر میں یہ صورتحال ہو رہی، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، جو فرعون ہے اس نے یہ ساری صورتحال کی، سارا قصہ سنا دیا، ٹو دا پوائنٹ بات بتائی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، اوپر سے لے کے نیچے تک ساری بات بتائی ہے۔ اور آگے سے کیا انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے میں نے کہا تھا یہاں پر لو میرج ہوتی ہے، اسٹوری میں لو میرج کس بیس پر ہو رہی ہے، کیسے ہوئی ہے، اب آپ نے یہ چیز دیکھ لینی ہے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جس سے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب جب انہوں نے حضرت جو اپنے ابا تھے، جو وہ لڑکی تھی، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اپوزٹ جینڈر آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ کرے گا ہی کرے گا، لازمی کرتا ہے، اور اگر آپ کو ایک پرسنالٹی پسند آ گئی ہے تو وہ آپ کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، آپ کے خوابوں میں بھی وہی پرنس چارلس آتا ہے، آپ کو ہر جگہ پر وہی نظر آتا ہے کہ جی میں نے مڑ کے دیکھا یہاں پہ بھی حمزہ، وہاں پہ بھی حمزہ، وہاں پہ بھی حمزہ، آپ کو ہر جگہ پہ حمزہ ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پسند آئے۔ اب جب انہوں نے اپنے والد سے بات کی ہے نا، ایسے نے کہہ دیا کہ جی میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اب اگر میری موسیٰ سے شادی نہ ہوئی میں تو اپنی نبض بھی کاٹ لوں گی، میں تو پنکھے کے ساتھ بھی لٹک جاؤں گی، ایسے نہیں بات کی انہوں نے۔ ہمارے ہاں پنکھے کے ساتھ بھی لٹک جاتے ہیں، نبض بھی کاٹ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، شادی پھر بھی نہیں ہوتی، شادی پھر، کیونکہ وہ جو ہم نے پسند کیے ہوتے ہیں نا وہ آگے سے فطری طور پر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ پسند کیا ہے تم نے، دیکھ تو لیتے پسند کیا کیا ہے۔ پسند کی بھی بات ہوتی ہے نا، اور ایک بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی پسند آ گیا آپ نے کس طریقے سے بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو، یہ بھی ایک بڑی چیز میٹر کرتی ہے کہ اب یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور آپ اچھا اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر اس لڑکی نے پسند کیا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یار اس لڑکی کے اندر شرم و حیا ہے، اوبویس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر ان کے والد نے بات کی ہوگی اس لڑکی کے تو انہوں نے فوراً رضامندی دی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس لڑکی کے درمیان وہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک میں اس کی بہن تھی اور دوسری جو ملاقات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کی ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی تیسری بات نہیں ان میں دیکھیں گے، تیسری بات آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں یہاں پر ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ جی پسند کر لیا ہے، 10 سال ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، 10 سال، 15 سال، بچپن کا ٹرو لو ہے، میڈ فار ایچ ادر ہے، لیکن وہ میڈ فار ایچ ادر پھر بھی نہیں ملتے، اور وہ ٹرو لو پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور تیسری جو بات ہو رہی ہے وہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو ڈائریکٹلی بات کس چیز کی کرو، نکاح کی بات کرو، تیسری کوئی بات بنتی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ شیطان کب اٹیک کرتا ہے؟ سب سے زیادہ شیطان کا اٹیک دیکھیں، شیطان کے نا چیلے ہیں، شیطان نے
کروڑوں اربوں اس کے جیسے کروڑوں اربوں کی آبادی ہے نا، ایسے کروڑوں اربوں کے جن شیاطین بھی ہیں جو کہ اپنا کام کرتے ہیں. ہر کام کے لیے نا اس نے اپنے چیلے لگائے ہوئے. لیکن شیطان صاحب خود آتے ایک کام کے لیے. آپ کو پتہ ہے شیطان کسی کام میں نہیں آتا انٹرفیئر کرنے کے لیے، کسی کام میں نہیں آتا. صرف ایک کام میں شیطان آ کے خود بیٹھتا ہے، جی اس کام میں میں نے خود انوالو ہونا ہے. اور وہ کام پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان صاحب. پھر وہ آپ کی ملاقات ہاتھ پکڑنے تک نہیں رہتی، وہ آپ کی ملاقات پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی. وہ ایک ملاقات، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن شادی پھر بھی نہیں ہوتی. پھر وہ شیطان آپ کو مینٹلی طور پہ بھی آپ کو خراب کرتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا لیکن میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، وہ مجھے نہ ملی، میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا. شیطان خود برجمان ہوتے ہیں آ کر، اب جو مرضی کرو، اب تو تم دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں کہ غموں سے آزاد ہو. دنیا کی کیا پرواہ کرنی، تم تو ایک دوسرے کے لیے ہو، اب جو کرنا ہے کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پسند کر لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں. دین نے نا کبھی بھی پابندیاں نہیں لگائی ایسے معاملات پر. دین نے کہا ہے اگر آپ کو پسند ہے کوئی، آپ اسے لو میرج کر سکتے ہو، چاہے وہ. اور یہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ لڑکا ہی اگر لو میرج کرنی تو لڑکے والوں کی طرف سے ہی بات ہوگی. یہاں پر لڑکی نے اظہار کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے پہلی، کس کی طرف سے رشتہ آیا؟ ختیجہ سے. ختیجہ نے پیغام بھیجا ہے. لڑکی بھی محبت کا اظہار کر سکتی ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ طریقہ ہے، طریقہ ہونا چاہیے. حضرت ختیجہ نے بھی خود نہیں اٹھ کے رشتہ مانگ لیا تھا. حضرت ختیجہ نے بھی کسی کے ہاتھ رشتہ بھیجا تھا. اور یہاں پر بھی جب بات ہوئی ہے تو جو وہ لڑکی تھی اس نے اپنے باپ کو اشارہ دیا، اور پھر اشارے میں کیا کیا؟ 2 کوالٹیز بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایک تو امانت دار ہے، اور دوسرے قوی مضبوط ہے. یہ پلاسٹر کے ڈون نہیں آج کل کے ہلکے ہلکے سے ڈون ہوتا ہے. ہمیں وہی پسند آئے تھے. کبھی بی ٹی ایس آرمی پسند آ رہی ہے، اور کبھی وہ کے پاپ والے پسند آ رہے ہیں. نہ وہ مردوں میں نہ وہ عورتوں میں، ہمیں وہ لوگ پسند آ رہے ہیں. پسند کرنا پھر کوئی ڈھنگ کی چیز تو پسند کرو. پسند کرنا ہے پھر کوئی مرد تو پسند کرو. ہمیں گلی کا علی، احمد، حمزہ اور شہزاد اور شراز پتہ نہیں سارے پسند آ جاتے. انہوں نے پسند کیا تو 2 کوالٹیز پہ پسند کیا. یہ دیکھو آپ کہ آپ نے پسند کرنا ہے نا، لڑکے نے پسند کرنا لڑکی کو، کوالٹی کون سی دیکھو؟ شرم و حیا. آپ نے پسند کرنا ہے نا لڑکوں کو، اب لڑکیاں بیٹھی ہیں، 2 ہی کوالٹیز دیکھو. ایک تو مضبوط ہو، اپنے جو ڈیسیژن پاور وہ اس کی اچھی ہو، ٹھیک ہے، فیصلہ اچھا لے سکتا ہو، مضبوط ہو ہر لحاظ سے. مینٹلی طور پر بھی یہ نہ کہ مینٹلی طور پہ آپ کو ایک سائیکو بندہ مل جائے جو ہر غصہ اٹھا کے آپ کے اوپر نکالے. غصہ آیا ٹھا آپ پہ لگائی اس نے. مینٹلی طور پہ بھی اسٹرانگ. اور ہم جب رشتے کرتے ہیں نا، اگر ادھر پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، لٹرلی میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گی، جب آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھیں نا، آپ یہ چیز لازمی دیکھیں کہ آپ جس لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کر رہے وہ مینٹلی طور پہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں. ہم نے کبھی بھی رشتہ کرتے ہوئے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ کے بچے کو کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، غصہ کیسا ہے اس کا. اور ہم بھی یہ چیز نہیں، حالانکہ لڑکیاں چیٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار اس کا غصہ ایسا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہوتا. اور بعد میں یہی غصہ طلاق کی وجہ بنتی. مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہو، فزیکلی اسٹرانگ ہو. یہ نہ ہو کہ جی ایک اس نے وہ ہینڈ کیری اٹھایا اور اس کو بخار ہو گیا. فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو، اور ریلیجیسلی بھی اسٹرانگ ہو. دیندار آدمی دیکھنا ہے آپ نے. امانت دار مطلب دیندار ہی ہے. یہ نہیں اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، اب تو نماز نہیں پڑھتا، بعد میں نماز پڑھ لے گا. یہ اب ہماری بہو آگے نا، یہ اس کو سدھار لے گی. جی آپ اپنے بچے کو 50 سال 60 سال 30 سال سدھار نہیں سکے، وہ بچی آپ تجربے کرنے کے لیے رکھی ہے آپ نے کہ وہ آ کے آپ کے بیٹے کو سنبھالے یا وہ آ کے آپ کو سدھارے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس میں پوری ہیں یا نہیں ہے. لڑکیوں میں اکثر ہمیں شرم و حیا مل ہی جاتی، لڑکوں میں آج کل بہت مسئلے ہیں، بہت مسئلے ہیں. ریلیجیسلی بھی اسٹرانگ ہو، اس کی نمازیں پوری ہوں، وہ اپنے دین کو لے کے سیریس ہو، نشے نہ کرتا ہو. کبھی پوڈ پکڑا ہو جی، کبھی آئس کا نشہ چل رہا ہے جی، کبھی کسی چیز کا نشہ چل رہا ہے. اور ادھر سے لڑکی صاحبہ بھی جی پوڈ کو ایویں سمجھ کے وہ بھی نشے پہ لگی ہوئی ہے. پھر نشے والوں کو نشے ہی مل جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کریکٹر ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہو. آپ کو کین ڈول نہ پسند آ جائے, ہاں کچھ لوگوں کو کین ڈول بھی پسند آ جاتی, کچھ لوگوں کو مائیکل جیکسن پسند آ جائے. آپ کبھی مائیکل جیکسن کے کانسرٹس تو نکال کے دیکھیں, لٹرلی وہ بندہ ایک نا ہمارا جو کین ڈول ہے نا پھر بھی کوئی بندہ لگتا ہے. جو مائیکل جیکسن تھے ان کے تو چہرے پہ پتہ نہیں سرجریاں کتنی تھی, اور جب مائیکل جیکسن صاحب اسٹیج پہ آتے ہیں نا یوں کر کے دیکھتے لڑکیوں کی لاشیں گری پڑی. مطلب آپ نے لاکھ, اب تو عوام ذرا عقل مند ہوگی, اب نہیں بے ہوش ہوتے. اب اتنا کانسرٹس کی ٹکٹ مہنگی ہوگی. پہلے جی وہ مائیکل جیکسن آتے جا رہے گرتے جا رہے گرتے جا رہے گرتے جا رہے, اور ہو کیا رہا کچھ بھی نہیں, بس وہ دیکھ رہا ہے, اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈیمن آ گیا اندر, اور وہ پتہ نہیں اس کو جادو کر رہا ہے کہ ادھر بھی لڑکیوں کی لاشیں ادھر بھی لڑکیوں کی لاشیں. ان لوگوں پہ نہیں مرنا, یہ کے پاپس والے لڑکوں پہ نہیں مرنا, یہ بی ٹی ایس آرمی کے اوپر نہیں, یہ لڑکے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے لڑکے یار. آپ مطلب آپ کو کہیں سے لگتے ہیں لڑکے؟ اگر محبت کرنی ہے پھر ذرا صحیح طریقے سے کرو, پھر ایک واقعی ہی کسی مرد سے کرو کہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی اس نے محبت کی. اب یہ بھی نہیں کہ جی ٹرو لو ہے تو جی آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ وہ اچھا ہے اور آپ کسی بالکل ہی کسی غریب لڑکے کو پسند کر لو. اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھو کہ بھئی ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا, پھر ہی آپ کے چانسز ہیں. موسٹلی محبتیں اس لیے بھی ناکام رہتی ہیں کیونکہ آپ, اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اجازت دے بھی دی, اب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کا آپ کی کلاس کا بہت زیادہ ڈفرینس ہو, اور پھر بعد میں یہ ریزنس بھی ہوتی ہیں لڑکیوں کی طلاق کی. لڑکی ہوتی ہے بیچاری بہت اونچے گھرانے سے, محبت کامیاب تو ہوگی لیکن آگے جس کو گھر ملا وہ بہت ہی جو ہے وہ غریب ہے, پھر اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. اور سیم ایسے ہی ہوتا ہے اگر لڑکی بہت زیادہ غریب گھر سے بہت زیادہ امیر گھر میں چلی جائے, وہاں پہ بھی یہ مسئلے آتے ہیں. تو یہ آپ نے خود اپنی عقلیں لڑا رہی. لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہاں پر جب ان کا رشتہ ہوا ہے نا اس لڑکی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ان کی کلاس نہیں دیکھی گئی, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا. حالانکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے دو بیسس پر ہوا ہے, ایک ان کے ایمان کی بیس پہ اور ایک ان کی فٹنس کی بیس پہ, کہ اگر یہ اس کے ساتھ آپ اس کو نوکر رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ جی ہمیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا, یہی جو ہے وہ بکریوں کو چروا بھی لائیں گے, یہی بکریوں کو پانی بھی پلا لائیں گے, ہم عورتوں کو یہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. اس بیس پہ ان کا رشتہ ہوا ہے. حالانکہ ان کو پتہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں انہوں نے اپنی ساری سٹوری بتائی ہے, جھوٹ کی بنیاد پر ان کا بھی رشتہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں جب رشتہ ہوتا ہے جی کار وہ رینٹ پہ لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہمارے پاس 4 گاڑیاں اور 5 گاڑیاں, حالانکہ ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گھر بھی کرائے پر ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ گھر بھی کرائے پہ تھا اور یہ بھی کرائے پہ تھا, یہ بھی کرائے پہ تھا. جب آپ نے رشتے کرنے تو آپ کی بنیاد بالکل سچ پر ہو. یہ بالکل یہ جو کورس ہمارے ہاں میرج کورسز وہ چلتے ہیں, میرج کورس کی ضرورت نہیں اگر آپ اس واقعے کو اچھے سے پڑھیں کہ آپ کی سلیکشن کیسی ہونی چاہیے, آپ کا جو رشتے کا آغاز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ جب اس بچی نے, اس لڑکی نے اشارہ دیا اپنے باپ کو کہ آپ اس کو نوکر رکھ لیں, اس میں یہ کوالٹیز ہے, تو باپ بھی کوئی ظالم سفاک نہیں تھا کہ ہائے میری بیٹی نے یہ بات کر دی, اس نے یہ بات کر دی, اس نے کسی کو پسند کر لی ہے, یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے. باپ نے اس فیلنگ کو سمجھا ہے, اس کی بات کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے تو ہم اس کو نوکر کیا رکھنا ہے, پھر یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں, میں اس کا نکاح کر دیتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ, اور حق مہر میں کیا ہوگا کہ جی یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس رہیں گے, ہماری جو ہے وہ ادھر مطلب کہ خدمت کریں گے, یہیں پر رہیں گے, یہ ان کا حق مہر ہے. تو یہ پسند آ جانا اور شادیاں ہو جانا, اور مطلب کہ اگر پیرنٹس ادھر بیٹھے ہیں, اگر آپ کے بچوں کو کوئی پسند آ گیا ہے تو جی رسپیکٹ کریں ان کی فیلنگس کو بھی. انہوں نے دنیا دیکھی ہے, اب بچے بھی آج کل کتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ ایویں اٹھا کے کسی کو پسند کر لیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ کہ ایک دوسرے کی فیلنگس کو رسپیکٹ دی جائے. اور اگر آپ نے, وہی میں بات ایٹ دا اینڈ کروں گی, کسی کو پسند کر لیا نا تو خدا را بجائے اس کے کہ آپ 10 سال 15 سال چیٹنگ میں رہیں, آپ نکاح کر لیں, اپنے رشتوں کو حلال کر لیں. پھر اگر آپ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہے نا وہ بھی حلال ہوگی, اگر آپ کی ڈیٹ ہو رہی وہ بھی حلال ہوگی, وہ حرام نہیں ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے میرا نکاح نہیں ہو سکتا تو اس محبت کو نا دفن کر دیں. پھر ابھی اس چیپٹر کو اکھاڑنے کی, اس چیپٹر کو بار بار زندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب تک میرا MBBS کلیئر نہیں ہوگا، جب تک میری ہاؤس جاب نہیں ہوگی، جب تک میری جاب نہیں ہوگی میں شادی نہیں کر سکتی، تو پھر بار بار اسی محبت میں جا کے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیپٹر کلوز کر دیں. دنیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے، مل جائیں گے آپ کو، بہت اچھے مل جاتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آپ کو پھپھو کا وہی ملنا ہے، پھپھو کا یا خالہ کا اسامہ حمزہ ہی ملنا ہے. ایٹ دا اینڈ وہی ملتے ہیں، جتنی مرضی پتنگیں اڑا لیں ایٹ دا اینڈ وہی ملتے ہیں. تو ذرا صبر کر لیں، اپنے جذبات کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں. آپ کو اچھا پارٹنر مل جاتا ہے، لیکن یہ کچھ آداب ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں، ہم یوتھ کو سکھائے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آج آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو. جو کچھ قول و قرار ہم کریں اللہ اس پر نگہبان ہے. یعنی یہ ان کا حق مہر مقرر ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر طور کی جانب اس کو لے کر چلا، تو اس کے طور پر ایک آگ نظر آئی. 10 سال پورے ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لیا اور اب وہ مدین سے نکلے. اب وہ جب گزرے تو وادی طور میں سے جب وہ گزرے، مقدس طوبہ میں سے جب وہ گزرے، تو ان کو کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک آگ نظر آئی ہے. آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لے آؤں جس سے آپ تاپ ہو سکو. یعنی کہ میں بھی جب وہ جا رہے تھے، مصر جا رہے تھے یا وہ اس علاقے کو چھوڑے تھے، تو شاید تب سردی ہوگی یا رات کا ٹائم ہوگا جس سے وہ اشارہ لینے گئے آگ کے تھرو، یا وہ جو ہے گرمی کا جو ہے انہوں نے بندوبست کرنے کے لیے اس آگ کی طرف لپکے. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اچھا، اب یہ جو ہے نا، اگر آپ کبھی تھوڑا سا شوق رکھتے ہو، آپ کو یہ بلاگرز مل جائیں گے، ولاگس بہت اچھے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے دکھایا ہوا ہے. وادی طوبہ ہے اور مصر ہے، ساری چیزیں آپ کو نا مل جاتی ہیں. اور ابھی بھی جو وادی طوبہ ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. ابھی بھی جب لوگ ادھر جاتے ہیں تو اپنے جوتے اتار کر جاتے ہیں ایک رسپیکٹ کے طور پہ. اب جب انہوں نے آگ دیکھی ہے، تنہا وادی ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے. اب جب انہوں نے آگ دیکھی ہے تو جی کیا ہوا ہے، ادھر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو، میں اللہ ہوں. یعنی کہ اس درخت سے آواز آ رہی، اور آواز کہہ رہی کہ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اللہ نے کہا کہ اس لاٹھی کو پھینکو. جیسے وہ لاٹھی پھینکی گئی تو وہ کیا ہوا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی. اور اگر عام بندہ بھی سانپ، ادھر ایک سانپ آ جائے تو میں کہتی کوئی لڑکی ادھر نظر نہ آئے. تو وہ جب وہ لاٹھی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ سانپ کہاں سے آ گیا. فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے پھر، اور اس نے مڑ کر دیکھا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال. ایک موزہ دیا، عصا جو تھا وہ لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بن گئی. دوسرا جو تھا موزہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یعنی کہ جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ ادھر ڈالا ہے اپنے یہ آرم پیٹ کے اندر، جب نکالا ہے تو وہ ہاتھ ایسے ایسے سورج چمک رہا ہو. یہ 2 موزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. یعنی کہ یہ 2 نشانیاں لو اور فرعون کے دربار میں جاؤ. موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا میں تو ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ زبان آور ہے. اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری مدد کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. یعنی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہوئی ہے، انہوں نے مدد کے لیے کس کو پکارا ہے؟ بھائی کو. ہمارے ہاں کوئی سکسیسفل ہو جائے، سب سے پہلے اسٹیٹس لگا کے اپنے رشتہ داروں کو ہی ساڑتا ہے فوراً. اور اللہ تعالیٰ نے ایٹیٹیوڈ کیا بتایا ایک اچھے بندے کا، کہ جیسے آپ کو کوئی نبوت ملی، جیسے آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے، وہی رحمت وہی نعمت آپ اپنے بھائی کے لیے مانگو، اپنے رشتہ دار کے لیے مانگو. اور یہ اگر آپ چاہتے نا آپ کو کوئی نعمت ملے، یہ فارمولہ ہے. اللہ نے فارمولہ دیا. آپ دیکھتے ہو کہ یار کسی کے پاس بہت پیاری گاڑی ہے، آپ کے بھی دل میں خواہش ہے کہ یہ گاڑی میرے پاس ہو.
آپ کیا کرو اس بندے کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کی گاڑی میں برکت ڈالے, اللہ تعالیٰ سب کو ایسی گاڑی دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی گاڑی دے, پھر آپ کو وہ نعمت ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی لینے کا پرپز یہ ہے کہ میں نے گاڑی لے لی اور اب میں نے اس گاڑی میں بیٹھ کے جو میرے غریب رشتہ دار ہیں ان کو میں نے دکھانا ہے کہ جی جٹ کے پاس یہ گاڑی اور آپ کے پاس کیا ہے. یہ حسد اور یہ جیلسی, یہ کام اللہ کو نہیں پسند. آپ کے اندر کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کے لیے دعا مانگو, اپنے بھائی کو بھی اس دعا میں شامل کرو. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو, یعنی یہ درباریوں کا سارا وہ یہاں پہ درباری کھڑے, یہاں پہ درباری, یہاں پہ فرعون بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر آئے اور اس کے بعد ایک منٹ ذرا رکیے گا. اچھا یہ آپ ایسا کریں کہ سورہ طٰہٰ کھولیں, 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کھولیں, جلدی سے ہم نے وہاں سے پڑھنا ہے. آپ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر آپ 10ویں کھولے, وہاں پہنچا تو پکارا گیا. نکالی سب نے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. سولہواں پارہ سورہ طٰہٰ, وہاں پہنچے تو پکارا گیا ہے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس سے طوبیٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کر لیا ہے کس چیز کے لیے, نبوت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے یاد کے لیے سب سے پہلے کیا چیز کہی ہے, نماز قائم کرو. میری یاد کے لیے نماز قائم کر, قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تو تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یعنی کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جن کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. اللہ یہ بات اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اس گھڑی کی اور اپنی خواہش نفس کا بس کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے, تجھ کو اس گھڑی سے اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یعنی آپ کی فیملی میں یا آپ کے فرینڈ سرکل آپ کا ایسے ہی ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. آپ نے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جو آپ کو ہر ٹائم اللہ کی یاد دلائے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو آپ کا ایمان تھا وہ بھی رہتا سہتا جائے. ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. اور یہ بات اللہ نے یہاں پہ اپنے نبی کو بتائی ہے. سورہ کہف کے اینڈ پہ جا کے آپ کو بات پھر یہ نظر آئے گی کہ آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کی اور فکر آخرت آپ میں ڈالے. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی, اس پر ٹیک لگا کر چلتے ہیں, اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو. موسیٰ اس نے پھینک دیا اور یکا ایک سام تھا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں, ہم اسے پھر ویسے ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا باہر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کا. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے. اب تو فرعون کے پاس جا اور وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. آپ نے دین کا کام کرنا ہے, کہیں پر بھی آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے, آپ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ آپ کی زبان کی گرہ کو کھول دے. جو الفاظ نکلنے والے ہیں نا وہی نکلیں, ایکسٹرا الفاظ نہ نکلیں. اور یہ جو اللہ کا نبی ہے موسیٰ, وہ تب یہ دعا مانگ رہا ہے جب اس نے فرعون کے سامنے حاضر ہونا ہے. بڑے بڑے مقصد کے لیے ایسی ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں. بڑے بڑے مقصد ہوں, آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی آپ اللہ کو یاد کرو, ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اور جب آپ کے پاس نبوت آ گئی ہے جو اللہ کے کچھ بندوں کو ملتی ہے تب بھی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. ربی اشرح لی صدری, اللہ میرے سینے, یہ جو میرا سینہ تنگ ہے دنیا کے خوف سے, اس سینے کو کھول دے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے.
واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کو کھول دے، ویفقہوا قولی، کہ میں جو الفاظ ہیں وہ ادا کر سکوں۔ فرمایا گیا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کر وہ وقت جب کہ ہم تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی کہ میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ، اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرا رہے ہیں۔ پھر اب ٹھیک تو اپنے وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، یعنی اللہ کی پلاننگز تھی اس آدمی کا قتل ہونا، پھر قتل ہو کر اللہ کے یہ حضرت موسیٰ کا مدین میں جانا، مدین میں جا کے اس لڑکی سے شادی کرنا، پھر وہاں پر اتنے سال رہنا، یہ سب کچھ پلاننگ تھی، ہر چیز پلاننگ۔ آپ کا MD کیٹ میں فیل ہونا، بار بار MD کیٹ دینا، آپ کے مارکس نہ آنا، اور پھر جا کے ایک سال اس سال میں جا کے آپ کا ایڈمیشن ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی پلاننگز ہے۔ اور ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، آزمائش چل رہی ہے، آپ شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے دونوں نے اس کے پروردگار ہمیں اندیشہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا بل پڑے گا۔ فرمایا ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے اور سلامتی اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب اس کے لیے جو چھٹلائے اور منہ موڑے، کوشش کریں شور نہ ہو پیچھے سے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں آگے، فرعون بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جی آپ جو بیٹھے ہوئے نا آرٹیفیشل گوڈ بن کے بیٹھے ہوئے، آپ کوئی گوڈ شوڈ نہیں ہے، آپ کی کوئی جو ہم پوجا نہیں کریں گے، اپنے آپ کی جو آپ پوجا کروانا بند کریں۔ اب فرعون پوچھتا اچھا میری پوجا نہیں ہوگی تو کس کی پوجا ہوگی؟ بتا تیرا اور ہارون کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کا راستہ بنایا۔ یعنی آپ کے اندر اتنا جگر ہو، آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھ سکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ دیکھتے ہیں نا، نمرود کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تو رب ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسی پاور، یہ ہوتا ہے علم، یہ ہوتی بولنے کی صلاحیت۔ آپ نے کب کون سی بات کدھر کرنی، دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی۔ اب ادھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہر چیز کو ساخت بخشتا ہے پھر اس کا راستہ نکالتا ہے۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی پھر ان کی کیا حالت تھی؟ یعنی اب تو تم کہہ رہے تمہارا رب میں نہیں ہوں، تو جو لوگ مر گئے میری عبادت کرتے کرتے ان کا کیا؟ آج بھی کچھ لوگ ایسے نا، کچھ افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ کے جنگلوں میں بیٹھا ہے، ان تک تو دین پہنچا ہی نہیں۔ اب ان کا کیا؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جن تک دین نہیں پہنچا ان کا کیا کرائٹیریا ہے آخرت میں؟ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ خود سے نہیں جواب دینے، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسائے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال کرے؟ یعنی کہ جو 2 معجزے انہوں نے دکھائے تھے، ایٹ دا اینڈ کیا کہا کہ یہ تو جادو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام لگے تھے کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادو کر رہے ہیں، اپنے جادو سے ہمیں پاگل بنانا چاہتے ہیں، ان کا پرپز یہ ہے کہ یہ جادو چلائیں اور لوگ ان کے جادو کے پیچھے پیچھے چلیں اور ہمیں جو ہے وہ ہماری حکومت ختم ہو۔ اچھا ہم بھی تیرا مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیا اور مقابلے میں آ گیا، یعنی کہ اس کو لگا کہ یہ جادو ہے، جادو کا توڑ جادو ہی ہوگا، اگر یہ اس کے پاس اتنا جادو ہے میں بھی بڑے سے بڑا جادوگر بلا لوں گا۔
پورے ملک میں اعلان ہو گیا جتنے بھی جادوگر ہیں سارے آ جائیں. سارے جادوگر اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس آ گئے. اب جادوگر ظاہر سی بات ہے جی آپ کو ملک کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بلا رہا ہے کہ جی آئیں اپنی اسکلز دکھائیں. بندہ تو ویسے خوشی خوشی جاتا ہے کہ یار اب سے میری لوٹری لگی, مجھے گاڑی بھی ملے گی, مجھے بنگلہ بھی ملے گا, مجھے سب کچھ ہی ملے گا. وہ سارے کے سارے جادوگر کیا ہوئے, سارے کے سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے. اور جی فرعون کے جب مطلب یہ الفاظ آتے ہیں جادوگر پوچھتے ہیں کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمیں کیا ملے گا. موسیٰ کو ہرا دیا ہم نے تو ہمارے لیے ریوارڈ میں کیا ہے. فرعون پتہ کیا آگے سے کہتا ہے جو ہمارے ہاں آج اس ملک میں اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. فرعون کہتا ہے کہ اگر تم نے جادوگروں کو ہرا دیا نا تو میں تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر دوں گا. میں تمہیں وزیر داخلہ لگا دوں گا, ایک کو جی میں وزیر تعلیم لگا دوں گا, ایک کو میں جی فورن منسٹر لگا دوں گا. یعنی کہ جو فورن منسٹر کا پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, جو باہر کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیل کرتا ہے اس کو فورن منسٹر کہتے ہیں. یعنی اتنی بڑی اپرچونیٹیز, اتنے بڑے عہدے کن لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ہرائے. یعنی کہ کرپٹ لوگوں کو اس کا کیا ارادہ تھا کہ آگے لے کر آؤ, یہ الیکشن میں جیت جاؤں جو موسیٰ کے مقابلے میں, پھر میں ان لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا. یہ فرعون کی ایک ذہنیت تھی. ایسے نہیں ملک میں تباہ کاریاں ہوتی ہیں, ایسے نہیں بچے مرتے. جب ایسے لوگ آپ سلیکٹ کرتے ہو نا پھر یہ حالات ہوتے ہیں جو یہ ادھر مصر میں تھے. یہ سن کر دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے موسیٰ نے کہا شامت کے مارے نہ جھوٹی رحمتیں باندھو اللہ پر, ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ کر دیا جائے گا. جھوٹ جس نے بھی کڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا, وہ چپکے باہر مشورہ کرنے لگا. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں, ان کا مقصد یہ کہ اپنے جادو کی وجہ سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں, تمہارے مسالے طریقے زندگی کا خاتمہ کر, اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کرو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولو موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورا ملک اکٹھا ہو گیا, پورا ملک اکٹھا ہے. ایک طرف بادشاہ ہے, بادشاہ کے وزیر ہیں, بادشاہ کے سردار ہیں, جادوگر, اور دوسری طرف صرف 2 آدمی ہیں اور مقابلہ ہے. اور جادوگر پوچھتے ہیں کہ جی موسیٰ صاحب آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. کانفیڈنس ابھی بھی لوز نہیں کیا, ابھی بھی کانفیڈنس ہے ان کے اندر کہ اللہ نے اگر مجھے کچھ دیا نا تو میں کامیاب ہی رہوں گا. کانفیڈنس نے بھی لوز کیا. نہیں تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسی اور ان کی لاٹھی ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دھوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. یعنی آپ دیکھیں گے نا جادو ہوتا ہی آنکھوں کا دھوکہ ہے, بالکل آنکھوں کا. یعنی کہ اگر ان کی وہ رسیاں تھیں نا وہ رسیاں کالے رنگ کی ہوں گی, یا اس کے اندر انہوں نے کوئی سپرنگ فٹ کیا ہوگا, وہ ایسے لگے گا جیسے کہ وہ ایسے جمپ کر کے نا سانپ بن کے آپ کی طرف آ رہی. وہ دیکھنے میں سانپ ہوتے لیکن وہ سانپ ہوتی نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دل تھا وہ اندر ہی اندر لگے کہ پتہ نہیں کہ یہ اب میرا جادو ان کے مقابلے میں چلے گا یا نہیں چلے گا, کیا ہوگا. یہاں پر وہ تھوڑے سے ڈرے. موسیٰ کو دھوڑتی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈرو, تو ہی غالب رہے گا. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کہ تو ہی غالب رہے گا. پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں بھی ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کے لائیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کسی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے, مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ بڑا اژدہا بنا. ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے. وہ جب بڑا اژدہا بنا اس اژدہے نے کیا کیا کہ وہ ان کی جتنی بھی وہ چھوٹی چھوٹی وہ سانپ تھے ان سب کو کھا لیا. جادو تو مانا کہ وہ سانپ تو بن گئے, لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک جادو سے ایک سانپ دوسرے سانپ کو کھا جائے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اب وہ جو سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا مبارک سے بنا تھا اس نے کیا کیا, وہ جادوگر کے سارے جتنے بھی سانپ تھے ان سب کو کھا گئے. جب دیکھیں ایک جو اسکلڈ والا بندہ ہوتا ہے نا, ایک اسکل کا جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, یہ وہ والی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے. یہ وہ اسکل ہے جو کہ سب سے ماسٹر ہے. وہ سمجھ گئے کہ یار یہ کوئی جادو نہیں ہے, جادو ہمیں بھی آتا ہے لیکن یہ جادو سے کوئی اوپر لیول کی ہی چیز ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بات, یہ تو آسمانوں کے فیصلے,
یہ تو اللہ کی مدد ہے کہ ایک اژدہے نے سب کچھ اگا لیا، فوراً کے فوراً سجدے میں گرے، فوراً، بالکل انہیں نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا، جیسے انہیں حق ملا فوراً سجدے میں گر گئے کہ مان لیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو، ان کا رب ہی سچا ہے، فرعون جو جھوٹا رب بنا پڑا ہے یہ کوئی رب نہیں، فوراً وہ سجدے میں گرے۔ جب آپ کے پاس ایک اچھی سکل ہوتی ہے، آپ کے پاس اللہ کی مدد ہوتی ہے نا، پھر آپ نے ڈرنا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جیسے جادوگروں کو پتہ چلا، فوراً اس فیصلے کو، فوراً اس حکم کو، فوراً اس بات کو مان لیا، جی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، یار یہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں اگر ایسے کر لوں گی تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے جادوگروں کی یہ صفت بیان کی، جیسے انہوں نے دیکھا یہ حق ہے، فوراً کے فوراً سجدے میں گر کے انہوں نے، کل تک وہی جادوگر بڑی بڑی پوسٹ مانگ رہے تھے، یہی جادوگر تھے نا جو کہتے کہ ہم اگر موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمیں کیا ملے گا، آج وہی جادوگر جیسے حق دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے۔ اب آگے آپ دیکھیں، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ فرعون بڑا اچھا پولیٹیشین تھا، بڑی باتیں آتی تھی، جیسے ہمارے پولیٹیشینس کو آتی ہیں نا، اس کو بھی بڑی اچھی باتیں آتی ہیں۔ کیا کہتا ہے کہ اس سے میں نے تمہیں اجازت دی تھی موسیٰ پر ایمان لے آؤ، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، میرے بندے، میں تم لوگوں کو پے کر رہا ہوں اور میری پرمیشن کے بغیر اس پر ایمان لے آئے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ، یعنی کہ جب میں پتہ چل گیا تم دونوں نا آپس میں ملے ہوئے ہو، جادوگر اور موسیٰ ملے ہوئے آپس میں، کہانی الٹا انہیں پہ، چور کوتوال کو ہی ڈانٹے کہ سارا کیا دھرا الٹا ان پہ ہی ڈال دے کہ تم دونوں آپس میں ملے جلے، اس وجہ سے تم لوگوں نے نا ہمیں بیوقوف بنایا ہے، تم لوگوں کے آپس میں ہوگا کہ ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، الٹا سارا ان پہ ہی ڈال دیا۔ اچھا اب میں تمہارے پاؤں، معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کے حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے نا پرانے زمانوں میں، بہت ظلم ہوئے ہیں ان پر، بہت ظلم۔ یہ جادوگر آپ دیکھیں اپوزٹ ڈائریکشن میں اس نے اگر یہ ٹانگ ہے نا، یہ بازو کاٹا ہے، رائٹ ٹانگ کاٹ دی اور ادھر سے لیفٹ بازو یہ پورا کاٹ دیا تاکہ یہ کسی قابل ہی نہ رہے، نہ چلنے کے قابل رہے نہ اپنے ہاتھوں کے استعمال کرنے کے قابل رہے۔ پھر صرف یہ نہیں کیا، پہلے ان کو جسم کاٹنے کی سزا دی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سزا ان کو مل گئی ہے پھر ان کو تڑپا کر جو کھجور کا تنا ہوتا ہے وہ ٹائٹ تنا ہوتا ہے، جب آپ اس سے پھانسی دیتے ہو، پھانسی آپ کو ایک دفعہ نہیں ملتی، آپ کو آہستہ 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 پھانسی ملتی ہے، تڑپا کر موت دی ان کو۔ اور جادوگروں نے کیا کہا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں حق کا راستہ نظر آیا، اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اگر آپ قرآن پاک کھولیں نا آپ کو واقعات ملیں گے کہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے جس میں آگ جلائی گئی، اور پوری بستی جو ایمان لے کر آئی پوری بستی کو جلا دیا گیا۔ ایسی سخت مصیبتیں آئی ہیں لوگوں کے اوپر جو ایمان لے کر آئے۔ ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آئی ہیں؟ کوئی مصیبت نہیں آئی، اس لیے شاید ہمیں اپنے ایمان کی اتنی قدر بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے سخت مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا ان سے پوچھو ایمان کی کیا قدر ہے۔ تو وہ آگے ان کا مکالمہ دیکھیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم اس راستے کو نہیں چھوڑنے والے، ہمارے اللہ کا جو ہم سے وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، جو اللہ کے حضور مجرم بن کر پیش ہوں گے کیا ہوگا کہ روزہ محشر وہ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیک جزا دیتا ہے، جنت الفردوس کا وعدہ ہے ان سے، اور ان کو سدا بہار بغات پیش کریں گے۔
جادوگروں کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور بھی نشانیاں آتی ہیں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ فرعون جا کر ایک سمندر میں غرق ہوتا ہے. فرعون اور فرعون کا لشکر، چونکہ اللہ تعالیٰ اچھا پھر یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو موقع نہیں دیے. منائی یہ بات تو بند کرنا. یہ نہیں کہ اللہ نے موقع نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سال لگائے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے. کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی خون کے دھبے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب کے فرعون اب پلٹ آئے. لیکن جب فرعون نے کہا کہ جی ہم نے نہیں پلٹنا، ایٹ دا اینڈ جو ہے اس کو موت آئی. اور وہ موت بھی کیسے آئی کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جو فرشتے تھے وہ فرعون کے منہ میں مٹی پھینک رہے تھے. مٹی پھینک رہے تھے کہ کہیں یہ اب نہ توبہ کر لے، کہیں اس کو توبہ کے الفاظ نہ مل جائے. کہ اتنی نافرمانی، جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں نے نہیں ایمان پر آنا، اب فرشتے یہ کوشش کرے کہ یہ ایمان نہ لے کر آئے. اور ایٹ دا اینڈ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ مجرم بن کر ہوتا ہے، وہ کافر بن کر ہوتا ہے. نہ اس کو زمین نے ایکسیپٹ کیا، نہ اس کو سمندر نے ایکسیپٹ کیا، کسی چیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور زندہ لاش اس کی دنیا میں آج موجود ہے عبرت کی نشانی کے طور پر. عبرت ہے اس کی لاش. آج فرعون کی لاش آپ کو ممی مل جائے گی فرعون کی، دیکھ لیجیے گا کبھی آپ. تو یہ فرعون اور موسیٰ کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، جو جادوگروں جیسے تھے، جنہوں نے جیسے ہی حق کا راستہ دیکھا، پتہ چلا یہ حق کا راستہ، فوراً کے فوراً ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا بنائے. یہ آج کی کلاس تھی. اللہ تعالیٰ